अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। शहबाज हुकूमत किसी मुआवजे की मुंतज़िर है। वो ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ ऐसी गैबी मदद आ जाए, कुछ ऐसा तिलिस्म तारी हो जाए कि हमारी तमाम की तमाम मुश्किलात हल हो जाए, हमारे तमाम के तमाम सियासी जो मुखालिफिन हैं वो ढह जाएँ। वो मिसाल नहीं है दुश्मन की तोपंच कीड़े पै जाने, ये इस किस्म की कुछ दुआएँ हैं जो शहबाज हुकूमत मांग रही है। अब उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जनाब ये मुआवज़ों का वक्त नहीं है, मुआवज़ों का वक्त गुजर गया। अब मुआवजे नहीं होते, हुण कुछ खटना पैना है, कुछ करना पैना है, तो उसके बाद ही कोई अगली गल बदनी है। लेकिन अगर हम तमाम उम्र इस बात का एहसास करते रहे कि जब हमें कहीं ना कहीं से कोई आसरा मिलेगा, कोई सहारा मिलेगा, कोई यकीन दहानी मिलेगी और उसके बाद हम कोई अगली कार्रवाई करेंगे, तो ये सबसे बड़ी हमाकत है मौजूदा दौर में, जब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बिल्कुल एक नई करवट ले रहा है, एक नई एक कैफियत हमारे सामने आ रही है। इस सूरत हाल में जो शहबाज हुकूमत है उसको ज़रा थोड़ा सा तगड़ा होकर काम करना पड़ेगा। माजी में कुछ मौके मिले पिछले 3-4 महीने में जहाँ पर शहबाज हुकूमत अपनी रिट इस्टेब्लिश कर सकती थी, लेकिन न जाने वो कौन सा खौफ है जो शहबाज शरीफ साहब पर तारी है और वो इस खौफ से निजात नहीं पा रहे। अभी भी 3 दिन बाकी हैं, यानी पीर, मंगल और बुध। इन 3 दिन के अंदर अगर शहबाज हुकूमत ने वो काम ना किया जिसके लिए उन्होंने एक वादा किया था कौम से, जिसके लिए उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया था कि जनाब 48 घंटे के अंदर अंदर हम ये वाला काम कर देंगे। अब 3 दिन रह गए हैं, अगर इन 3 दिन के अंदर वो वाला इकदाम ना किया गया तो आप यकीन जाने कि इमरान खान साहब को ऐसा रिलीफ मिलेगा कि वो सारी उम्र शहबाज शरीफ को दुआएं देते रहेंगे कि यार ये तो इनका काम था, ये काम इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता था, मुझे जो इतना बड़ा रिलीफ दिया ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज हुकूमत की वजह से है। और वो इकदाम है 2 अगस्त का फैसला। 2 अगस्त का फैसला 2 अगस्त को किसने फैसला दिया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। किस मामले पर फैसला दिया था? फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। उस फैसले में क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब ने ममनुआ तौर पर फंडिंग ली। इसमें यह क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब ने एक जाली सर्टिफिकेट, एक जाली बयान हल्फी जमा कराया और उस बयान हल्फी के कुछ ना कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं। उस फैसले में क्या कहा गया था कि वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील के लिए एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज सकती है। और इस ऐलान के बाद हुकूमत की तरफ से कुछ दावे सामने आए और उनकी तरफ से ये कुछ इजलास किए गए, कानूनी माहिरीन को बुलाया गया, आईनी माहिरीन को बुलाया गया, उनसे राय ली गई, उनको रिपोर्टें मुरतब करने पर लगाया गया, नवाज शरीफ साहब के साथ इजलास किया गया वीडियो लिंक के ऊपर, पीडीएम का सरबराह इजलास बुलाया गया और इन तमाम इजलासों में इस बात का फैसला किया गया कि जनाब ये रेफरेंस और फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर इमरान खान साहब की जमात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मुमकिन तौर पर। और साथ इस बात को टाइम लाइन्स के साथ तय किया गया कि जनाब ये जो रेफरेंस है ये 48 घंटे के अंदर अंदर भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद फिर हमने हलचल देखी, बड़ी आनियाँ जानियाँ, कभी इधर जा रहे थे छाल मार के, उधर जा रहे थे छाल मार के, एंड रिजल्ट निकला ज़ीरो। 2 अगस्त से 14 अगस्त आ गई, कोई रेफरेंस नहीं गया, कोई रेफरेंस तैयार नहीं किया गया, कोई रेफरेंस तैयार करने के हवाले से खबर सामने नहीं आ सकी। किसी हवाले से इस बात का जो कहा जा सकता है इम्कान वो नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त भी हुकूमत ये रेफरेंस भेजने के लिए किसी भी तौर पर संजीदा है। और मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कवायद हैं उनके मुताबिक ये डेक्लेरेशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद हुकूमत 15 दिन के अंदर अंदर ये रेफरेंस भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इन 15 दिन को कंप्लीट होने में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, यानी पीर, मंगल और बुध वाले दिन तक अगर ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना पहुंचा तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि फिर ये रेफरेंस दोबारा दायर नहीं किया जा सकेगा। और इस काम में तेजी लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद, वरना तो इंतजार करना पड़ता है, मुसद्दका कापी लेके आओ, मुसद्दका कापी मिलेगी तो उसके बाद काम चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपने फैसले की जो मुसद्दका नकल है वो भी मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी भिजवा दी, लॉ मिनिस्ट्री में भी भिजवा दी ताकि इसके ऊपर काम लिया जा सके। लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा
طاقت ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف یا عمران خان صاحب کی جماعت کے خلاف اس سارے اقدام کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ وہ کون سا ایسا دباؤ ہے جو شہباز شریف صاحب جھیل نہیں پا رہے؟ وہ کون سا ایسا اندیکھا خوف ہے جو اس وقت شہباز حکومت کے سر پر طاری ہے اور وہ اس خوف سے باہر نکلنے کے لیے کسی بھی طور پر جو ہے اس کی صلاحیت نہیں رکھ پا رہے اس خوف سے باہر آنے کی؟ دوسری جانب معاملہ یہ ہے کہ یوم آزادی کے اوپر بھی ابھی کل بھی جب شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا تو اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی پیشکش کی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب تمام جماعتیں مل کے بیٹھے اور ایک مساق معیشت پر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج جب کنونشن ہال کے اندر، ویسے یہ بھی مجھے آج تک یہ بات کافی عرصے سے یہ مجھے سمجھ نہیں لگ پا رہی کہ اس سے پہلے جب منتخب جمہوری حکومتوں کا دور تھا، یہ پرویز مشرف کے دور سے پہلے، اس وقت تک یہ جو پرچم کشائی کی تقریب تھی یہ پارلیمنٹ بلڈنگ پر ہوتی تھی۔ نواز شریف صاحب نے بھی وہاں پر قومی پرچم لہرایا ہوا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی وہاں پہ قومی پرچم لہرایا ہوا ہے۔ مشرف صاحب کے دور کے اندر جب یہ اقدامات تھوڑے سے بڑھ گئے تھے یہ خودکش والے، تو اس کے بعد سے پھر اس تقریب کو منتقل کر دیا گیا تھا کمانڈو صاحب کی طرف سے کنونشن ہال میں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ کنونشن ہال سے باہر نہیں، جھنڈا بھی لہرانا اس بات کے لیے اندازہ لگا لے کہ کس قدر خوف ہے۔ کالی ایچکن پہن کے وہاں پہ چلے گئے، لیکن اگر جھنڈا لہرانا تو یار پارلیمنٹ بلڈنگ پہ لہرائیں، جو اصول تھا، لیکن اب وہاں پہ چلے گئے۔ خیر انہوں نے جا کے جھنڈا لہرا دیا اور وہاں پہ پھر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مضبوط معاشی قوت بننے کے لیے ہم نے مشترکہ جدوجہد کرنی ہے، ہم نے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط قوت بنانا ہے، اور تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں کشکول توڑنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں اور یہ جو مشترکہ طور پر ہم کوئی لاہ عمل اختیار کریں۔ یعنی انہوں نے بٹوین دی لائنز ایک مرتبہ پھر جو اپوزیشن ہے اس کو جو ہے مساق معیشت اس کی انہوں نے پیشکش کی، لیکن اس پیشکش کو نہایت ہی حقارت کے ساتھ اس کو مسترد کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو فوری طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ کیا احمقانہ سی بات کر رہے ہیں آپ، احمقانہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب اب کون سی احمقانہ بات کر رہے ہیں، مساق معیشت ایک احمقانہ خیال ہے، جبکہ شہباز حکومت کو انتخابات کرانے چاہیے اور انتخابات سے انکار ہر صورت میں اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش کا عکاس ہے۔ لو، 2 دن 2 تقریریں، ایک درخواست کہ جناب مساق معیشت کر لیں، اور درخواست کو انہوں نے وہ ٹھڈا مار کے پیچھے پھینک دیا، ان کا چکو اپنی درخواست پہ نکلو، ہم نے کوئی مساق معیشت نہیں کرنی، ہم سے بیٹھ کے اگر بات کرنی ہے تو پولیٹیکل فریم ورک پہ بات کریں، یہ جو اکنامیکل فریم ورک ہے اس کے اوپر ہم کسی بھی صورت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ رہ گیا جناب صورتحال۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی حکومت جو اپوزیشن کے ترلے ڈال رہی ہے پیرے ڈگی پہ کہ جناب سر نہ گل کر لو، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، خبردار یہ تو احمقانہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک احمقانہ خیال ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے جو اپنا بیان جاری کیا اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ذی ہوش شخص کرائم منسٹر کی حکومت کی تباہ کن معاشی پالیسیوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ مساق معیشت ایک احمقانہ خیال ہے۔ سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں، معاشی فریم ورک صرف کمیونسٹ نظام میں ہی ایک ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں ہوتا۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کل رات لاکھوں لوگوں نے لاہور جلسے میں آزادی کے خواب کی تعبیر کو حقیقی آزادی ملنے تک نامکمل قرار دیا ہے۔ ملک گیر تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ یعنی جو پیشکش مسلسل کی جا رہی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اس پیشکش کو تو انہوں نے بالکل سیٹ اسائڈ کر دیا۔ اگرچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مساق معیشت ایک احمقانہ خیال ہے اور سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر ہی بات کرتی ہیں، اکنامیکل فریم ورک پر بات نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک احمقانہ ہی خیال ہے، کیونکہ یہ جو مساق معیشت کی اگر باقی باتوں سے الگ ہو کر یہ دیکھیں تو مساق معیشت کیا ہے؟ مساق معیشت کے اندر اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جانے کے لیے کن پیرامیٹرز پر عمل کرنا ہے، کون سی پالیسیز کو اپنانا ہے، کس طریقے سے ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے قرضوں سے نجات پانی ہے، کس طریقے سے ہم نے یہ جو قرضے لینے کی عادت ہے اس سے چھٹکارا پانا ہے، کس طریقے سے ہم نے ٹیکس نیٹ کے اندر اضافہ کرنا ہے، کس طریقے سے ٹیکس جو کلیکشنز ہیں
ان کے ذریعے ہم نے اپنے ملک کی تعمیر نو کرنی ہے. بنیادی طور پر یہی فریم ورک ہوتا ہے نا. اور اس کے لیے اگر ہم کچھ یہ چیزیں طے کر لیں کہ ہم نے ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے لیے اس راستے پر چلنا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. مطلب یہی طے کرنا ہے نا کہ اگلے 10 سال تک ہماری معاشی پالیسیاں یہی رہیں گی, چاہے وہ تجویز پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئے, جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آئے, یا جمہوری وطن پارٹی کی طرف سے آئے. جس کے پاس بھی اچھی تجویز ہے اس تجویز کو لیں اور اس کے اوپر ایک فریم ورک بنائیں اور تمام جماعتیں اس پر دستخط کریں اور یہ کہیں کہ جناب اگلے 10 سال تک ہم حکومت چاہے جس مرضی کی ہو, ہماری معاشی پالیسیاں یہ رہیں گی. لیکن جب ایک طبقہ, ایک فریق اس بات کا اعلان کر دے کہ جناب مجھے آپ کے ساتھ بات کرنا ہی گوارا نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو میں انگیج ہونا پسند ہی نہیں کرتا, آپ جو ہے آپ کی جو بھی تجویز ہے یہ نہایت اہم کانا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکلی پارٹیز نے اپنے دروازے ڈائیلاگ کے لیے بند کر دیے ہیں. اب اگر سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر دیں گی تو پھر وہ کیا کریں گی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نادیدہ قوتوں کی طرف دیکھیں گی, وہ پس پردہ جو کردار ہے ان سے رجوع کریں گے اور پس پردہ کرداروں سے مدد مانگیں گے کہ جناب آپ ہمیں بساکیت دیں, آپ ہمیں اپنے کندھوں پر سوار کریں, ہمیں اقتدار تک پہنچا دیں اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے آپ کے قدموں میں اور جس طریقے سے آپ کہیں گے ہم اپنی حکومت چلائیں گے. یہی فلسفہ اگر چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم الیکشنز کا مذاق کرتے ہیں, لوگوں کی خواہشات کا مذاق اڑاتے ہیں الیکشنز کے اندر, ہمیں اس کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا. کیونکہ ہم نے اگر سیاسی عمل کے اندر سیاسی مکالمے کی بجائے اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے سڑکوں پر, چوکوں پر, چوراہوں پر, اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے لانگ مارچز کے ذریعے, جلاؤ گھراؤ کے ذریعے, ہڑتالوں کے ذریعے, دھرنوں کے ذریعے, تو پھر تو باقی معاملہ تو ختم ہو گیا نا. پھر ول آف دی پیپل جو اسٹیبلش ہوتی ہے الیکشنز کے ذریعے, جو مینڈیٹ دیتی ہے حکومت کو 5 سال کے لیے آپ جو ہے ملک کو چلائیں اور اس کے بعد ہم پلس مائنس نفع نقصان کا ہم اس کے بعد اندازہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اس لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی فیصلہ کر سکے, یا وہ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتی. اور یہی المیہ ہے اس وقت جو پاکستان کو درپیش ہے. حکومت یہ اقتدار اور اختیار پاس ہونے کے باوجود قانون شکنوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی, اور اپوزیشن بھی اقتدار پاس ہونے کے باوجود درمیانی راستہ نکالنے, ملک کو مضبوط کرنے, پاکستان کے عوام کو با اختیار بنانے, پاکستان کے عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی عمل کرنے سے آ رہی ہے. تو اس سے بڑھ کر تکلیف دہ صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اندازہ لگائیں کہ 2 اگست کو فیصلہ دیا گیا. 2 اگست کو فیصلے کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو ممنوع فنڈنگ, فارن فنڈنگ کیس ہے, اس کی یہ تفصیلات ہیں, یہاں پر یہ ہینکی پینکیز ہوئی ہیں, اب جائیں عدالت میں جا کے اس کیس کو ثابت کریں. اب ہم عدالت میں جانے سے گھبرا رہے ہیں, ہم عدالت نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ کیا خوف ہے؟ اب اگر اس خوف کا اظہار ہے تو وہ آپ کو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو عوام کی حمایت اور ان کے ووٹ پر کریں. یعنی سیاسی جماعتیں ادھر ادھر مت دیکھیں, عوام کے ووٹ کے اوپر جو ہے قناعت کریں اور وہاں سے یعنی ول آف دی پیپل سے جو فیصلہ آئے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے. پھر سوال یہ ہے کہ جو ادارے بنائے گئے ہیں, جو اداروں نے اپنا رول کو اڈاپٹ کیا ہے, جس دائرے کے اندر وہ رہ کے کام کر رہے ہیں, جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اس کے اوپر ایک فریق مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے, اس کے اوپر مسلسل الزام دے رہا ہے, ان کو مسلسل کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے, ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور مجھے نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور حکومت کو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ملا ہے, جو اس کی ایک ضرورت بھی ہے ایک پولیٹیکلی ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یار یہ مسٹر کلین کا جو سٹگما ہے, یہ جو ٹیگ ہے, یہ غلط لگایا ہے اس بندے نے, یہ بندہ جو دکھا رہا ہے وہ ہے نہیں, یہ بات ثابت کرنی ہے نا. اور اس بات کا جواز کیسے ملا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے. اب اگر وہ جواز مل گیا ہے تو اس جواز کو جا کر کسی نہ کسی جگہ سے, کسی عدالت سے مہر لگوانی ہے. اب آپ عدالت تو جائیں, وہ جو ریفرنس ہے وہ فائل تو کریں, لیکن ہم فائل نہیں کر رہے. اب یہ خوف ہے, بنیادی طور پر یہ خوف ہے کہ اگر ہم ایسی کسی کنڈیشن میں چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم پر دباؤ آئے گا, ہمارے خلاف جلد سے جلوس نکلیں گے اور صورتحال اس لیول پر چلی جائے گی جہاں پر ہمیں
الیکشنز نہ کرانے پڑ جائیں. اور اس وقت ہم الیکشن کرانے کے لیے الیکشن نہیں ہم نے کرانے, اس وقت ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے معیشت کو سنبھالنا ہے. اور بھائی اگر معیشت کو سنبھالنے کا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا 2 اگست کو فیصلہ آیا, 2 اگست سے لے کر آج 14 اگست ہے, یوم آزادی ہے. ان 12 دن کے اندر دیکھیں کہ آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر کیا رجحان رہے. آپ کا ڈالر جو آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے نیچے آ گیا, 204 روپے کا مل رہا ہے, اور اوپن مارکیٹ میں اس وقت ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں ہے. لوگ ڈالر لے لے کے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں, کوئی بندہ ڈالر نہیں لے رہا. اور ابھی کل ہی کسی بندے نے $2000 190 روپے کے بیچے ہیں, یعنی جو انٹر بینک ریٹ ہے 207 روپے, اس سے کم. اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں. معیشت بہتر ہو رہی ہے نا, لوگوں کا اس پر اعتماد. یہ یار نہیں اب قانون کے مطابق چلے گا ملک, لیکن قانون کے مطابق کیسے چلے گا؟ آپ کو خوف ہی نہیں ختم ہو رہا. پتہ نہیں کس کا خوف ہے, یا کوئی ایسا لارا ہے جو آپ کو لگ گیا ہے کہ بھائی آپ جو مرضی کریں, اگلے الیکشنز کے اندر آپ ہی اقتدار میں آئیں گے. بھائی کیسے آئیں گے؟ کوئی فارمولہ ہمیں بھی بتا دیں, کوئی بات ہمارے بھی کانوں میں ڈال دیں, کو ہمیں بھی سمجھ لگ جائے کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہوتے ہوئے آپ کیسے آئیں گے اقتدار میں. اگر ایسے آنا ہے اقتدار میں کندھوں پر سوار ہو کے جس طرح عمران خان صاحب آئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی ہے. اور اگر آگ لگا دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں تو پھر یہ جو ہم نے ایک ڈرامہ سا رچایا ہوا ہے حکومت اپوزیشن کا, ہمیں اس کو ختم کر دینا چاہیے. ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں, عمران خان کی پالیسیز ہم سے زیادہ بہتر ہیں. وہ جب چاہتا ہے لاڑلا بن جاتا ہے, وہ جب چاہتا ہے آنکھیں دکھانا شروع کرتا ہے, وہ جب چاہتا ہے اداروں کو دباؤ میں لاتا ہے, وہ جب چاہتا ہے اداروں کو بلیک میل کرتا ہے, اور وہ جب چاہتا ہے ہمیں بھی دباؤ میں لے کے آ جاتا ہے. لہٰذا ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اور وہ کیا کریں, وہ آپ کے سٹنگ وزیر داخلہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے پھانسی پہ لٹکانا ہے, ہم ایسا مقدمہ بنائیں گے کہ یہ نکل نہیں سکے گا. اور کم از کم کہہ تو رہے ہیں, کرنا تو دور کی بات ہے, وہ اس بات کا اظہار تو کریں گے ہم نے کرنا ہے. اور آپ اظہار کرتے ہوئے سو جاتے ہیں جا کے, پتہ نہیں کس کھج میں جا کے نا آپ سو جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے بعد ہم نے جانا ہے تو کہاں جانا ہے. 3 دن باقی رہ گئے ہیں شہباز شریف صاحب. ان 3 دن کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا اعلان کرنا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم یہ چیز بھیج رہے ہیں یا ہم چیز نہیں بھیج رہے ہیں, اور اعلان یہ کرنا ہے کہ ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم یہ آ کر اپنے پولیٹیکل مقاصد کو کم از کم اگریسولی ٹیکل کر سکے. ان دونوں کے آپشنز کے علاوہ اب میرا خیال ہے کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں بچی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.